दश्त वहशत पार्ट 11 ऑफ द लास्ट एपिसोड। आलिम ने उसे अपने साथ लगाया और दरवाज़ा खोलकर अपने आरामगाह में दाखिल हुए। हर चीज़ अपनी जगह पर मौजूद थी और आलिम जानता था ये एक बहन का इंतज़ार था। ये मेरा कमरा है। अपने रूम को देखते हुरुल ऐन के मुंह से बेसाख्ता निकला था। आप तो बहुत अमीर हैं आलिम। वो सताइश से गुदाज दबीज कालीन पर पांव रखती छत पर लगे बड़े से फानूस को गर्दन उठाकर देखने लगी। उसकी गर्दन उठाने पर उसकी सुराहीदार गर्दन बासिया हो गई थी और भारी दुपट्टा ढलक गया था। हाँ, क्योंकि मेरे पास ऐन है। उसके पीछे से उसे अपने हसार में लेकर उसके बालों में अपना चेहरा छुपा कर गहरा सांस भरा। ऐन खुद अपनी आंखें बंद करके उसके लम्स को महसूस करने लगी। उसका ये अंदाज आलिम को बहुत भाया था। वो खुद चाहता था उसकी गुर्बत में उसकी आंखें बंद रहें। जाओ फ्रेश हो जाओ। उससे अलग होते उसने उसके लिए एक ड्रेस निकाला और पास आकर उसे थमाया। रास्ता कहाँ है? वो झुकी आंखों से बोली। आलिम ने लौ देती नजरों से उसे देखा। बहुत खूब। उसे झटके से बाहों में भरकर उसने कदम आगे बढ़ाए। हुरुल ऐन ने उसके सीने में मुंह छुपाया और खिलखिला उठी। तभी ही कोने से पपी की भाऊ भाऊ की आवाज आई। बेबी। हूर का दिल बेसाख्ता धड़का। अगले ही लम्हे उसकी चीखें फिजा में गूंजी और आलिम की जबरदस्ती जिसने उसे कंधे पर उठाकर बाथरूम का दरवाजा ही बंद कर दिया। आप बहुत बुरे हैं आलिम। वो रोती हुई बोली। आलिम मुबहम सा मुस्कुराया। अगर आप मुझे जाने दें तो मैंने आपके लिए भी कुछ याद किया है। वो हार कर जैसे उसे लालच देने लगी। क्या? वो हरगिज़ उस कुत्ते के बच्चे के पास उसे नहीं जाने दे सकता था, फिर भी ख्वाहिशमंद था कि उसके लिए भी कुछ है। हूर ने दरवाजे पर सर टिकाया और लबों पर मुस्कुराहट सजाई। मेरे हमसफर थी खता उनकी, मगर जब आ गए वो सामने, झुक गई मेरी ही आंखें रस्म उल्फत देखिए। हो गए हैं दोनों जलकर राह उल्फत में फना, एक ही मरकत में खाके शम्माओ परवाना है। मुझे पसंद आते ये अल्फाज अगर तुम कुत्ते के पास जाने की लालच में ना सुनाती। उसके लबों ने अभी इख्तिताम नहीं किया था जब एकदम से दरवाज़ा खुला और वो दूसरे ही लम्हे उसके मजबूत हसार में थी कि फड़फड़ा भी ना सकी। वो क्या जाने, उसके बहुत खूब में हुरुल ऐन की धड़कनें बजती थीं। फातेह, हमारा फातेह। आलिम के जाते ही एकदम से आरिब और दाद ने आगे बढ़ते बौखलाई सिमी से फातेह को लेकर उस पर टूट पड़े, पर अगले ही लम्हे उसकी चीखें, उसके गुस्से ने उन्हें हवास पाख्ता कर दिया। ये तो सचमुच में आलिम जैसा ही लग रहा है। आरिब की बेचारगी आवाज पर दाद ने हैरत से फातेह से नजरें हटाकर उसे देखा। मुझे तो ये फातेह नहीं कोई और ही बला लग रहा है। दाद ने भी तायद की थी और दोनों ने समिया से बचते आंखों के इशारे दिए। अगले ही पल महजूज होकर खिलखिला उठे। क्या फजूलियत हाँक रहे हैं मासूम के लिए? नूर ने सुनकर झुरका और फातेह को लेना चाहा कि दाद ने ऊपर करके मायनी खेज नजरों से कोई पैगाम दिया जिस पर वो सटपटा गई। आप संभालें, मैं आती हूँ। आरिब की मौजूदगी का एहसास करती वो एकदम जल्दी से वहां से भागी। हाँ, रुक जाओ अजी, सुनती तो जाओ मेरी बोनी। क्यों ना हम अपनी बोनी। बड़ा कमीना है दाद तू। उसका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही आरिब ने उसे धप रसीद की और झपट कर उससे फातेह को ले लिया। उसका सुर्ख चेहरा उसके जब्त की गवाही दे रहा था और उस छोटे से आलिम के इस कदर खतरनाक तेवरों पर उनके कह कहे फलक शगाफ थे। मान ना मान, ये बहुत बड़ा फितना होगा, दाद ने हंसते हुए कहा। आहिस्ता भौंक, अभी सिमी जी ने सुन लिया ना तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। आरिब ने झिड़का। दाद की बेताब नजरें बोनी को ढूंढने लगी थीं, जिसे किचन में खड़ी नूर मुस्कुराती देख रही थी। वो जानती थी अब उसकी उल्फत लुटाती नजरें क्या पैगाम देना चाहती हैं। वो उन पैगाम देती नजरों से ही तो खाइफ हो रही थी। दाद थक कर फातेह की जानिब मतवज्जा हुआ और बार बार उसे छेड़ कर मजा ले रहा था। साथ लाउंज में बैठे दरका को भी वो देख रहे थे, बल्कि उस ड्राइकोला को चिढ़ा ही रहे थे। उन्होंने एहतियातन दोनों ने गन संभाली हुई थी क्योंकि आते हुए उनकी काफी दुर्गत बन चुकी थी उस ड्राइकोला से। लाउंज में उनके छत पाड़ कह कहे पड़ रहे थे।
نور کچن سے اٹھ کر لوازمات ٹیبل پر سجا رہی تھی اور سمی شکرانے کے نوافل ادا کرنے چلی گئی تھی۔ اب صرف مسکان اور برہان اور فیری کی ہی کمی تھی جو عارب حور العین انہیں شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ عالم جیسے ہی فریش ہونے گیا، حور العین تولیہ پھینک کر ڈور کے پاس بیٹھے مایوس روتے ہوئے پپی کو اٹھا کر ڈریسنگ روم میں بند ہو کر اسے پیار کرنے لگی، رونے لگی۔ رو تو پپی بھی رہا تھا، اس لمس کو پہچان کر جس کے لیے وہ پل پل ترسا تھا اسے یاد کر کے۔ تم اب فکر مت کرو، میں آ گئی ہوں نا، تمہاری بھی شادی کرا دوں گی تاکہ کل کلا ہم کہیں جائیں تو تمہارے ساتھ تمہاری فیملی تو ہو نا۔ وہ اس کے سفید دودھیا بالوں میں انگلیاں پھیرتی بھیگی آواز میں بولی۔ تم نے بال ڈرائی نہیں کیے این؟ اندر کیا کر رہی ہو؟ عالم کی سخت آواز پر اس کے اوسان خطا ہو گئے، پھر جانے کیا سوچ کر قدرے ریلیکس ہو گئی۔ آپ کر دینا پر ابھی نہیں۔ وہ کافی سکون سے اندر بیٹھی وہیں سے بولی، اگر تمہارے پاس وہ کتے کا بچہ ہوا تو اچھا نہیں ہوگا، باہر آؤ۔ وہ دروازے پر ہاتھ مار کر نیچی آواز میں گر جا۔ پہلے پرومس کریں، بیبی کی شادی کروائیں گے، وہ شرارت سے بولی۔ گود میں پپی لیے بیٹھی تھی۔ عالم گہرا سانس بھر کر خود کو پرسکون کرنے لگا۔ کیا تم اسے زندہ دیکھنا چاہتی ہو؟ وہ سرد لہجے میں گویا ہوا۔ میں جانتی ہوں آپ اسے کچھ نہیں کریں گے، اسی لیے مجھے ڈرائی نہیں، صاف صاف جواب دینا ڈارلنگ، وہ کہہ کر خود ہی اپنی زبان دانتوں میں دبائے جھیپی۔ اس کے ڈارلنگ کہنے پر عالم کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اچھا باہر آؤ، مجھے بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ اس کا لہجہ بدلا اور نرم پڑ گیا۔ حور العین سمجھ کر سرخ پڑ گئی۔ اب تو ہرگز نہیں آؤں گی، اس نے ناک سکیڑ کر کہا ہی تھا جب اچانک کھٹکے کے ساتھ ہی دروازہ کھلا۔ حور العین نے نظریں اٹھائیں تو سامنے ہی وہ اپنی تمام تر وجاہت خوبصورتی سے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے کھڑا کچھ سخت نظروں سے اسے دیکھنے لگا، جس کی گود میں پپی تھا اور وہ خود نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے بھیگے بالوں سے نکلتی بوندیں اس کی گردن سے بہتی ڈریس میں جذب ہو رہی تھیں۔ بال بھیگے ہونے کے نتیجے سے اس کی گردن گالوں سے چپکے ہوئے تھے، جن سے کپڑے بھی بھیگ گئے تھے، اور وہ اپنے سراپے سے انجان بس اپنے پپی ہی میں کھوئی ہوئی تھی۔ سعید کو دیکھتے ہی پپی فوراً الرٹ ہوا اور آہستہ سے اپنی مالکن کو چھوڑتا چھوٹے چھوٹے قدم لے کر فرما برداری سے وہاں سے نکل گیا، کیونکہ وہ حور سے کبھی الگ ہونا نہیں چاہتا تھا۔ حور ہکا بکا سی اسے جاتی دیکھتی رہی۔ عالم اس کی عقل سے متاثر ہوا تھا، جبکہ اب سامنے وہ بیٹھی لب دانتوں میں دبائے انگلیاں چٹکا رہی تھی، گویا اپنی ہی بے وقوفی پر خود ماتم کر رہی ہو گیا یا ابھی باقی ہے؟ اس نے سرد آواز میں پوچھا۔ عین نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ ہو گیا، وہ منمنائی، اور عالم نے آگے بڑھتے جھک کر اسے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ کیا بول رہی تھی؟ ہاں اب بولو، اس نے بغیر کسی تاثر کے سخت لہجہ اپنایا۔ ڈارلنگ، وہ گڑبڑا کر بولی۔ مطلب پتہ ہے؟ اس نے اس کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ نہیں، آپ کہتے ہیں نا؟ حور العین نے خفت سے آہستہ آواز میں کہا کہ وہ اس کے الفاظ کی کاپی کرنے لگی ہے۔ میں کیا کہتا ہوں؟ اسے بیڈ پر ڈالتے سعید نے پوچھا۔ یہی ڈارلنگ۔ سانس روک کر اس نے آنکھیں موندی جب اس کی مضبوط انگلیوں نے آہستہ سے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ یہ کیوں؟ وہ ہراساں وحشت سے پھیلی آنکھوں سمیت اٹھ بیٹھی۔ میں چاہتا ہوں جب تم میرے پاس آؤ، میں جب تمہارے پاس آؤں تو صرف تم مجھے محسوس کرو۔ اس نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی اور لبوں سے اس کے بالوں کو چھوا۔ حور العین کے لبوں پر شرمگی مسکراہٹ رقصاں ہوئی۔ وہ بھی تو یہی چاہتی تھی کہ وہ صرف اسے محسوس کرے، بھلا وہ اتنی قربت میں کہاں اسے دیکھنے کی تاب لا سکتی تھی؟ اگر دیکھ لیتی اسے اپنے اتنے قریب سے تو یقیناً اس کا دل سلامت نہ رہتا، جس کا اندازہ اسے ابھی سے بڑھتی دھڑکنوں سے ہو گیا تھا۔ اس کا لمس ایسا تھا ہمیشہ کی طرح جیسے وہ کسی کانچ کی گڑیا کو چھو رہا ہے جسے ذرا سی بھی ٹھیس پہنچنے سے وہ ٹوٹ جائے گی۔ وہ شدتیں لٹاتا بھی اس انداز میں کہ حور کو فیل ہوتا کہ وہ کوئی مومی گڑیا ہے یا کوئی ایسی خاص ہستی ہے جسے وہ نہیں چاہتا کہ ذرا سی بھی تکلیف پہنچے۔ وہ اس کی اتنی کیئر، اتنی فکر میں آبدیدہ ہو کر اس کے حصار میں چہرہ چھپا گئی۔ آخرکار سب ساتھ ہو گئے تھے، اس کا عالم، سمی، داد، نور، عارب، اس کا فاتح بھی سب کے بیچ تھا، اور وہ جانتی تھی اسے کس قدر سب چاہ رہے ہوں گے، اور حقیقت بھی یہی تھی۔
نور اسے لے کر کہیں چھپ گئی تھی اور عارب، سمی، داد سمیت وہ سارا گھر حواس باختہ اسے ڈھونڈ رہے تھے، جبکہ وہ گھر کے پیچھے درخت کی آڑ میں چھپی فاتح پر اپنی محبت لٹاتی اسے بے تحاشا چوم رہی تھی۔ وہ اس کی بہن کا بیٹا تھا اور وہ اس کی خالہ۔ یہ احساس ہوتے ہی وہ پھر سے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیتی۔ اتفاقیہ فاتح بھی خاموش تھا، اس محبت کی بارش میں پرسکون پڑا اپنی بھوری آنکھوں سے اس چھوٹی بونی کو دیکھ رہا تھا جو اس وقت اس کے لیے رحمت بن کر نازل ہوئی تھی۔ سچ میں ان دو عارب داد بریکٹ پاگل مخلوق سے سیف تو نور کی باہیں ہی تھیں، ورنہ ان کی چبھتی ہوئی گندی چمیاں اسے حال سے بے حال کر دیتی۔ جاہل ترسی کوئی مخلوق تھی جو بچے کو دیکھتے ہی ٹوٹ پڑے تھے دونوں، ورنہ اسے تو اپنا ہی غم بڑا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ دیو نما آدمی اس کی ماں کو لے کر جانے کہاں چلا گیا تھا۔ پتہ نہیں وہ دونوں چڑیلیں کہاں غائب ہو گئی تھی، نظر ہی نہیں آ رہی تھی، ورنہ ان سے ہی مدد لے لیتا، کیونکہ ان میں بڑی چڑیل اسے جانتی تھی اچھی طرح کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ یہ عالم ولا کا خوبصورت ترین منظر میں سے ایک تھا۔ وسیع لاؤنج میں اس وقت سارے افراد موجود تھے۔ صوفے پر عالم ہاتھ میں کافی کا مگ تھامے گود میں لیپ ٹاپ لیے بیٹھا تھا، وہیں اس کے دائیں بائیں نیچے آرام دہ پوزیشن میں داد اور عارف بیٹھے اسے لیپ ٹاپ پر کچھ بتا رہے تھے۔ آج انہوں نے ڈنر کی جلدی رٹ لگائی ہوئی تھی، کیونکہ ماہوں سال بعد آج پھر سے سعید عالم نے اپنی رونق اس ویران سے کچن کو بخشی تھی، بلکہ ڈنر خود تیار کیا تھا۔ اس نے سمی کو بھی قریب نہیں آنے دیا کچن کے، کیونکہ اسے اکیلے سب کچھ بنانے کی عادت تھی۔ اس نے کبھی کسی سے مدد نہیں لی تھی اور سمی اپنے بھائی کی عادت سے واقف تھی، اسی لیے منہ پھلائے بیٹھی حور العین کے پاس آ گئی، جس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے، فاتح کو درکا کی باہوں میں دیکھ کر۔ عالم نے درکا کا تعارف سب سے کروا دیا تھا اور اس کی جاب بھی سب پر باور کروا دی تھی۔ سب خاموشی سے یہ ظلم ہوتے دیکھتے رہے۔ نور منہ پھلائے اپنی بہن کے آنسو صاف کر رہی تھی۔ سمی شکوہ کن نظروں سے عالم کو دیکھ رہی تھی، پر وہ ایسے لاپرواہ تھا جیسے کچھ دکھائی ہی نہ دے رہا ہو۔ اس وقت سمی نے عالم کو کافی ناگواری سے جھڑکا تھا کہ یہ تمہاری اچھی حرکت نہیں ہے ماں سے اس عمر میں اپنا بچہ دور کرنے کی۔ انہوں نے درکا سے فاتح کو لیا، تب ان کا دل خود بے ایمان ہو گیا، کیونکہ اس کی باہوں میں آ کر وہ منہ پھلائے غصے والا بچہ چیختی کلکاریاں کھلکھلاہٹیں مچا رہا تھا۔ گھر میں جیسے گنگناہٹیں آنے لگی۔ اس کی کلکاریوں سے سارا گھر روشن پر رونق ہو گیا۔ فاتح فاتح کی آواز، پکاریں، شرارتیں گھر کو الگ سی رونق بخش گئی تھیں۔ وہ ابھی اسی شش و پنج میں تھی کہ آہستہ سے خود لے جائے یا حور کے حوالے کرے، کہ تبھی نور العین بیت سے اس سے اچک گئی اور سمی خود منہ پھلائے حور العین کے پاس بیٹھ گئی۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ حور ان کی نیت سمجھ گئی تھی، تبھی کہا لگا کر بولی اور سمی نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ جیسی ویسی نہ، میرے لیے تم آ جاؤ، بس وہی کافی ہے، اس نے محبت سے اسے سمیٹ کر کہا، اور نور بہت مزے سے فاتح کی بھوری عجیب سی چمک والی آنکھوں میں دیکھتی کھلکھلا جاتی، جس پر فاتح کے ماتھے پر تیوریاں سج جاتی۔ حور، میں تمہیں بتا رہی ہوں، یہ چھوٹا شونا کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، کسی دیو کا بچہ لگتا ہے۔ وہ کہا لگا کر حور کے کان میں سرگوشی سے بولی، اور حور العین نے سرخ پڑتے اسے دھپ رسید کی۔ نور پٹو گی، میرا بچہ، میرا فاتح بہت معصوم ہے، تم سب اس پر پتہ نہیں کون کون سے الزامات لگا رہے ہو۔ حور نے جب فاتح کی طرف دیکھا تو اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں نمی تھی، وہ جیسے رونے کی تیاری میں تھا۔ ایک معصوم سا بچہ تھا، بالکل ایک گلاب جیسا گول مٹول سا، جو اسے دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں اس ظالم سماج کی داستان سنانے لگتا۔ حور العین نے نور العین پر ملامت کرتی نظریں ڈال کر اسے اپنی آغوش میں بھر لیا۔ کچھ ہی دیر میں ہستی نور نے فاتح کو دیکھا، پر اس کی مسکراتی نظریں خود پر جتاتی پکار وہ ساکت سی بیٹھی رہ گئی۔ وہ شرمندگی کی وجہ سے کسی سے کہہ بھی نہ سکی کہ وہ بچہ اسے دیکھ کر پتہ نہیں عجیب انداز میں مسکرا رہا تھا۔ اگر کہتی بھی تو داد اسے ہی قصوروار ٹھہراتا کہ اس کی بونی سٹیا گئی ہے، حالانکہ ایک عالم ہی تھا جو اس کی سفید رنگت پر نظریں ڈال کر مبہم سا مسکرایا تھا۔ یہ پتہ نہیں عجیب بچہ ہے، کیا بچے ایسے ہوتے ہیں؟ اس نے سر کھجاتے سوچا۔ وہ خود سے الجھتی وہاں سے ہٹی
پہلے کبھی ان کے بیچ اتنا چھوٹا بچہ آیا ہی نہیں تھا جو وہ اس فتنے کو سمجھتی۔ وہ تو عالم ولا اور الوی ہاؤس کا لاڈلا بن کر پیدا ہوا تھا۔ اپنی سوچ پر اس نے خود کو کوسا، بے وقوف ہوں میں، بچے بھی تو انسان ہیں نا، وہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اس نے اگری کرتے فاتح کو دیکھا، خود اس کے مقابل صوفے پر بیٹھی اپنے فاتح پر محبت برسا رہی تھی حور۔ فاتح بھی اپنی ماں کی معصومیت سے کھلکھلا رہا تھا، جبکہ سامنے بیٹھی درکا کی سنجیدہ نظروں سے چڑ بھی رہی تھی۔ یہ چبھن تو فاتح کو بھی تھی، جس کی حور سے نظریں ہٹ کر اس پر کبھی کبھی بھٹک جاتی۔ وہ جانتا تھا اس کے باپ نے یہ بھینس نما عورت اس کی قید کے لیے ہی لائی ہے، پر بیٹا عالم کب تک؟ ایک دن تو وہ بھی بڑا ہو ہی جائے گا، اور اس کا یہ سائیکو باپ بڈھا۔ داد اور عارب کی جلدی جلدی کے رٹ پہ کھانا اسی رفتاری سے نور سمی نے ٹیبل پر سجایا اور عالم کی موجودگی کے باعث خاموشی اور پرسکون ماحول میں پیٹ بھر کر کھانا کھایا گیا۔ کھانے کے بعد وہ سب لاؤنج میں جمع ہوئے اور چائے کافی کا دور چلا تو خواتین نے چائے کو سر فہرست ٹھہرایا، اور عالم، داد، عارب، درکا نے کافی کو، جو کہ داد کو گالیوں سے نوازتے عارب بنا لایا تھا۔ پر اس کا جی چاہ رہا تھا وہ سمی کے ہاتھ کی چائے کا کپ اٹھا لے۔ اس کی بھٹکتی تڑپتی نظریں انہی پر تھیں۔ جو داد دیکھتا اپنی مسکراہٹ چھپائے محظوظ ہو رہا تھا۔ اس وقت وہ سب وہیں جمع تھے جہاں ایک طرف عالم، داد، عارب بیٹھے تھے، ان کے مقابل سمی اور اس کی گود میں سر رکھے لیٹی حور العین، جو اسے مدینہ منورہ اور بیت اللہ کی مقدس جگہوں کی زیارتوں کے بارے میں بہت جوش و خروش سے بتا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں واضح عکس تھا بیت اللہ شریف، جنہیں سمی نے باری باری اس کی آنکھیں چوم لی۔ اسے اپنے بھائی پر فخر ہوا کہ اس نے پر وقت جذبات سے نہیں عقل سے فیصلہ لیا، اور حور العین کے دماغ پر جو پہلا عکس ٹھہرایا تھا وہ بڑی سعادت اور نصیب کی بات تھی۔ جبکہ سمی کے قدموں کے پاس فاتح کو گود میں لیے بیٹھی نور العین بھی ان کی باتیں سنتی، اپنی بہن کی قسمت پر ناز کرتی بہت پرسکون تھی۔ البتہ اس کی آدھی توجہ تو فاتح کی چھیڑ چھاڑ میں تھی، جس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ ابھی جپٹ کر نور العین کے بال منہ نوچ لے جس نے اس کی ماں کے چہرے کی کاپی کی تھی۔ نور العین اس معصوم کے خیالات سے انجان بار بار اس کے خوبصورت نقوش کو چوم رہی تھی، جو فاتح کے ضبط کے لیے قابل ستائش بات تھی۔ وہ اچانک سے اپنے جذبات بدل گیا تھا جب اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی اس چھوٹے پیکٹ کو دیکھا تھا، سیم ٹو سیم جو تھا۔ اس نے ٹانگیں سیدھی کی ہوئی تھیں، داد والوں کی سمت اور اس کی سمت داد کی تھی، جبکہ اس کا سر عالم کی تھائی کے پاس تھا۔ اس کی نظریں تو ساری لیپ ٹاپ پر چلتے منظر پر تھیں، پر دل و دماغ نور کے پاؤں کی چھوٹی چھوٹی گلابی انگلیوں پر ہی الجھا ہوا تھا۔ اس کے پاؤں کے تلوے اس کی جذبات میں شوخی بڑھا رہے تھے، رگِ ظرافت بھڑک رہی تھی۔ اس نے سر کھجاتے انگلی ایک اسکرین پر چلتے نقاب پوش پر رکھی جس کی جانب عالم کو متوجہ کیا تھا، حالانکہ وہ اس کی جانب ہی متوجہ تھا۔ موقع دیکھتے ہی داد نے اپنے پاؤں کا انگوٹھا نور کے تلوے پر پھیرا۔ آہ! دفعتاً اس کی زوردار چیخ گونجی کہ سب حیران پریشان نور کو دیکھنے لگے۔ کیا ہوا نور؟ سمی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے پوچھا۔ حور پریشان بوکھلائی اپنی بہن کے پاس آئی، جس کی رنگت اس اچانک چیخ پر سرخ پڑ گئی تھی۔ تم ٹھیک ہو بونی، کیا ہوا؟ داد خود بوکھلا گیا تھا، فوراً اس کے پاس آیا، حالانکہ وہ نور کی اچانک چیخ سے گڑبڑا گیا تھا۔ اسے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ پاگل بونی چیخ اٹھے گی۔ اسے خود پر لمحے بھر کے لیے آتی سعید کی ملامت کرتی نظریں خفت زدہ کر گئی تھیں، اور ابھی اسی جھیمپ کو مٹانے کے لیے وہ فکر مند ہو گیا۔ اس کا پاؤں پکڑ کر سہلانے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، چھوڑو۔ وہ اس کی انگلیوں کی سرسراہٹ سے لال سرخ ہوتی اس کے ہاتھ جھٹک کر سمٹ گئی، اور حور صورتحال کو سمجھ کر مسکراہٹ دباتی واپس جا کر سمی کی گود میں لیٹی۔ اسے پریشان ہوتے دیکھ کر آنکھوں سے ہی تسلی دی تو وہ ہنس پڑی۔ بہت بے شرم ہے قسم سے داد، کبھی تو فضول حرکات سے بات آ جائے کریں۔ وہ دبے لہجے میں سرگوشی کی مانند بولی تھی۔ رات کیوں نہیں آئی؟ وہ فاتح کے گال سہلا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا خفگی سے بولا۔ وہ آدھی رات تک اس کے انتظار میں بیٹھا رہا تھا کہ اب آئے گی اب آئے گی،
پر اسے اپنی بہن پر محبت لٹانے سے فرصت ملتی تو وہ اس کے پاس آتی نا۔ عالم رات کسی میٹنگ میں چلا گیا تھا، تبھی وہ حور کے ساتھ اس کے روم میں ہی سوئی تھی۔ آدھی رات تک ان کے ساتھ سمی بھی تھی، اس کے بعد وہ تہجد کے لیے انہیں سونے کی تائید کرتی چلی گئی تھی۔ پھر وہ تھی اور حور فاتح، جس کے ساتھ محبت، کھیل، چھیڑ چھاڑ میں ان کی رات گزری تھی۔ حور اسے اپنے گزرے وقت کے بارے میں بتانے لگی اور نور بار بار روتی اس سے لپٹ جاتی۔ اس کی آنکھوں میں وہ اذیتیں گزرنے لگیں جو اس نے حور العین کو تڑپاتے دی تھیں، پر اس کے لبوں پر ایک بھی شکایت نہیں تھی، بلکہ وہ تو گزرے وقت کو یوں بھول گئی تھی جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ البتہ ان کی دعاؤں میں تایا تائی بی کے لیے محبت تھی بے تحاشا۔ نور نے اسے بتایا کیسے تایا تائی نے اس کے لیے اپنی جان کی باسی ہاری، اور وہاں پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر تڑپی، جسے حور نے اپنی باہوں میں بھر کر سنبھالا تھا۔ اور حور نے اسے بتایا کہ کیسے مسکان اپنے دوست کے ساتھ کڈنیپ کر گئی تھی اسے۔ وہ اسے مسکان کے دوست رومیو کی دلچسپ باتیں بتانے لگی جو اسے کافی پسند آیا تھا، اور وہ تھا ہی ایسا کہ روتے ہوئے کو بھی ایسے ہنسائے، ایسے کہ وہ توبہ کر جائے۔ اسے بھی تو وہ سنبھالتا تھا، کافی خوبصورت الفاظ میں اسے حوصلہ دیتا تھا، بلکہ ایک پیارے بھائی کی طرح اسے حفاظت میں رکھتا تھا۔ البتہ مسکان کے لیے اس کی فیلنگز حور کے سامنے بھی واضح تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کسی کی بیوی ہے۔ بلکہ وہ تو اس قدر بے حس بے خوف ہوتا تھا کہ اچانک کہتا، جولیٹ، ابھی پاک سے کال آئی ہے، SSP برہان الوی اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا ہے۔ اس بات پر کئی بار ان کی ہاتھا پائی ہو چکی تھی، اور وہ بھی اچھی خاصی کہ رومیو کئی دن تک تو بیڈ پر پڑا رہتا تھا یا مسکان اپنا بازو ٹانگ تھامے پڑی رہتی تھی۔ ان کی ہمیشہ ہاتھا پائی گھر کی چیزیں پھینک کر ہوتی یا لاتوں اور گھوسوں سے۔ وہ کافی بار زخمی بھی ہو چکے تھے۔ نور کو تو وہ بندہ کافی دلچسپ لگا، پر اپنے بڑے بھائی کزن کے لیے ایسی بکواس پر وہ بپر گئی۔ اس نے تجسس میں گھر کر اس کا پوچھا تھا کہ وہ کہاں ہوتا ہے، تب حور العین نے مایوسی سے بتایا کہ وہ ایک جگہ نہیں ٹکتا۔ البتہ اس نے یہ ضرور بتایا کہ رومیو نے کہا تھا کہ وہ اس سے ضرور ملنے آئے گا، بلکہ اس کے عکس نور العین کو بھی دیکھے گا۔ فجر کی اذان ہوئی تو نور سوتے ہوئے فاتح کو پیار کر کے وہاں سے چلی گئی۔ روم میں آئی تو داد گہری نیند سویا ہوا تھا، وہ بھی نماز ادا کر کے اس کے پاس ہی سو گئی۔ میں تو آج رات بھی حور کے پاس ہی جاؤں گی، نور نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ ٹانگیں توڑ دوں گا اگر 10 سے پہلے روم میں نہیں آئی تو۔ دانت پیس کر اس نے گھورتے خونخوار لہجے میں دھمکی دی۔ پیچھے دیکھ کے باتیں کریں، وہ میرا بھائی بیٹھا ہے پیچھے، اگر میری ٹانگوں کو ہاتھ بھی لگایا نا تو وہ تمہارے ہاتھ زمین پر نہیں پھینکے گا۔ بڑے مان سے اس نے عالم کو دیکھ کر داد کو جتایا تھا۔ داد تو دھک سے رہ گیا اور ہونکوں کی طرح اس بونی کا منہ دیکھنے لگا، گویا وہ اپنے داد کو عالم کی دھمکیاں دے رہی تھی۔ بیٹا آ جا یہاں، بڑی ہوگئی سرگوشیاں، عارف نے شرم دلانی چاہی جو سب کی موجودگی میں نور کے ساتھ خسر پسر لگا کر بیٹھا تھا۔ آ رہا ہوں، تجھے تو بڑی مرچیں لگ رہی ہیں نا، وہ جل کر برے موڈ کے ساتھ کہتا اس کے پاس آیا۔ عالم نے اس فکرے پر گھورا، وہ سٹپٹا گیا اور نور لال سرخ سی لب دانتوں میں دبا کر چہرہ فاتح پر جھکا گئی۔ اسے رہ رہ کر اپنے بے باک سرتاج پر غصہ آ رہا تھا، جس سے ایک رات بھی اپنی بیوی سے دوری برداشت نہیں ہوتی تھی۔ فضا میں ایک دم ہی حور العین کی کھلکھلاہٹ اور سمی کی دبی دبی مسکراہٹ پھیلی۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ داد اس کے ہنسنے کی وجہ خود کو پا کر خود بھی ہنس پڑا۔ میرے کام کا کیا ہوا؟ خود تو کمینے موجے مار رہا ہے، شرم نہیں آتی اپنے دوست کی ویران حالت پر؟ اسی ٹائم اس کے موبائل اسکرین پر لعنت ملامت کرتا عارف کا میسج آیا۔ تڑپ کیوں رہا ہے، تیرا کام ہو گیا ہے۔ داد دبی دبی ہنسی کے ساتھ میسج ٹائپ کر کے اسے کچن میں آنے کا اشارہ دے کر وہاں سے کب اٹھاتا نکلا۔ میں 2 منٹ میں آتا ہوں آفس میں۔ عالم کو اٹھتے دیکھ کر عارف نے جلدی سے کہا، وہ کہتا آفس کی سمت بڑھ گیا۔ عارف نے بے بسی سے سمیہ کو دیکھا جس نے اسے بری طرح کل سے اگنور کیا ہوا تھا کہ اس کے دل پر جیسے خنجر برس رہے تھے۔ وہ جانتا تھا اس نے غلط کیا، پر اس نے برا تو نہیں کیا۔ وہ بے بس تھا اس کے آگے، بہرحال آخری فیصلہ اس کا اور اس کے بھائی کا ہی ہونا تھا۔ یہ سچ تھا کہ اگر جان جائے تب بھی وہ سمی سے دستبردار نہیں ہوتا۔ وہ جاتے ہوئے گنگنانے لگا، سمی کا چہرہ اس کی گمبھیر آواز پر جھک گیا اور حور چونک کر کبھی سمی
के बदलते चेहरे के रंगों को देखती तो कभी जाते हुए आरिफ की चौड़ी पुश्त को। ये एक धमाके से छोटी बात नहीं थी, फिर भी वो खुद को संभाल गई क्योंकि उसने अब तो खुद को संभालना सीख लिया था। उसकी जिंदगी खुद धमाके से कम थोड़ी थी। वैसे आप भी, आरिफ कितना प्यारा है ना, उसकी शहद रंग आंखें, और वो शरारत से जब उन्हें छोटी करके देखता है ना, हा हा हा। शगुफा छोड़कर उसने लब दांतों में दबाया और सिमी के चेहरे को बगौर देखा, जिसने ऐसे रिएक्ट किया था जैसे उसकी बात सुनी ही ना हो। पर उसकी हया से बदलती रंगत हुरुल ऐन की नजरों से छुपी नहीं रह सकी थी। मेरी प्यारी आपी, उसने खिलखिलाते उसके गिर्द बाहें फैलाई। बाज आ जाओ शहजादी, कोई प्यारा नहीं दिमाग से आ रही है पूरा। उसने हूर के सर पर चपत रसीद करते मस्नुई गुस्से से कहा, हालांकि आरिफ के आह भरने पर उसका चेहरा सुर्ख तमतमा उठा था। ओए होए, बहुत जानती हैं हाँ। उसके इस तरह कहने पर हूर ने आंखें पटपटाई और उसकी इस हरकत पर सिमी सटपटा गई। बहुत बदतमीज हो गई हो, वो जिद छोकर बस यही कह सकी। बस आपके भाई की करम नवाजी है, वो आह भरकर बोली और सिमी की आंखें दिखाने पर नूर के साथ खुद भी कहकहा लगा उठी। ठीक है, मैं उससे पूछती हूँ कि क्यों इसे बदतमीज बनाया है। वो उसका सर उठाकर खुद दुपट्टा ठीक करती फिल फॉर उठी। अगर यहाँ से ना जाती तो जरूर आज ये जो दो शरीर बहनें आंखों से इशारे दे रही थी ना, उसका बुरा हाल कर देती। अस्तगफिरुल्लाह सिमी आपी। फौरन बौखलाकर हुरुल ऐन ने एकदम सोफा छोड़ा और सिमी से लिपटी। उसका दिल सीने के अंदर डोल कर रह गया। कितना डरती हो तुम भाई से, हालांकि वो कितने स्वीट हैं। नूर उसकी रंगत पर फाते को उसके हवाले करके वहां से निकली। आपी, वो मस्कीनी सूरत बनाए बोली। सिमी को उस पर टूट कर प्यार आया था। मजाक किया था मेरी जान, जाओ इसे फीड कराओ। उसका माथा चूम कर वो झुक कर भूख से किसमिसाते फाते के माथे पर बोसा देती वहां से निकली। और हुरुल ऐन ने शुक्राने भरा गहरा सांस भरा। आज तो बच गए मेरे फाते आलिम, अगली दफा। वो फाते से मुखातिब होती खुद ही अपनी बात पर खिलखिलाई और अंदर रूम की सिमत बढ़ गई। क्या बना मेरे काम का? किचन में आते ही आरिफ ने उसे झपट कर पूछा। इज्जत से मुखातिब कर, और ये कौन सा तरीका है मदद मांगने का? दाद ने तोते की तरह आंखें भेरी। भाड़ में भेज तेरी इज्जत को। इस पल मेरे मुस्तकबिल का सोच जल्दी बता। उस बाबा ने दिया तावीज और क्या कहा, आलिम मान जाएगा ना? वो चटक कर बोलता, फिर एकदम मस्कीन बना। अगर मेरी इज्जत भाड़ में जाए तो साथ तुझ पर लानत और तेरा मुस्तकबिल जाए भाड़ में। उसके साथ तू भी हट रास्ते से कमीने। वो मस्नुई फाड़ खाने वाले अंदाज में एकदम बिफर गया और आरिफ बौखला गया। उसे लगा अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। इसमें उसका ही काम था, वो भी अहम, कि उसके लिए जान दे सकता था। इस पल तो वो खुद पर जब्त करता ये सोच कर रह गया कि एक बार रुखसती होने दे, फिर इसे भी देख लेगा। याद रहेगा ये दौरे हयात हमको क्या खूब तरसे हैं एक शख्स के लिए, उनको पाने की चाह में रेत बन गए हैं। वो सर्द आंख भर कर गुनगुनाया। दाद उसकी मजनूनाना अंदाज पर कहकहा लगा उठा, गोया गोडे गोडे उसकी मोहब्बत में डूब चुका था। मत सताया कर हमें, हम पहले से सताए हुए हैं। खद्दो खाल की दचकियां उड़ा देता है। हाय, ये हिजर मजाक थोड़ी है। तोड़ फोड़ करके शायरियां बनाता उसे इल्तिजाया मिन्नत भरी नजरों से वो देख रहा था। दांत महसूस होता हंस हंस कर लोट पोट हो रहा था। कहाँ गया वो तेरा एटीट्यूड कि एक बार मिले शर्माने पर हम खुद मजबूर करेंगे। हालांकि उल्टा पड़ गया, वो मिली तो तुझे भिखारी बनाने पर मजबूर कर गई। उसने उसका दावा याद दिलाया। आरिफ हंसकर सर खुजाने लगा। हाँ तो कब गलत बयानी की है, शर्माती तो अभी भी है, पर उसका जालिम समाज देव जैसा भाई मुझ मासूम बच्चे पर थोड़ा रहम नहीं करेगा। उसकी बेबसी पर वो जी भर कर मजे लूट रहा था। तो बस उस बाबा का नंबर दे, मैं खुद बात करता हूँ। कमीने सिर्फ इंसान को दांत न कूचते देखकर भी उसके दांत तोड़ने की ख्वाहिश दिल में दबाकर बेहद जब्त से गोया हुआ। क्यों? दाद एकदम बौखला गया, जिसका अपनी टेंशन में आरिफ ने नोट नहीं किया था। क्या मतलब क्यों? वहां एयरपोर्ट पर क्या भौंक रहा था?
اور ابھی کچھ دیر پہلے لاؤنج میں جو بے بس بچے کے سامنے حرکات کر رہا تھا، دل کیا منہ پکڑ کر بھابھی کے تلوے پر لٹا دوں، بپر کر اس کے کمینے پن کو بھی سامنے رکھیا۔ توقع کے عین مطابق داد اس کی حالت کا اندازہ لگاتا چھت پاڑ کہا لگا اٹھا، اچھا چل اب بکواس چھوڑ، یہ پکڑ۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی ہتھیلی پر موٹا سا تعویذ رکھا۔ عارف زندگی میں پہلی بار یہ تعویذ کو دیکھ رہا تھا، اسی لیے الجھ کر پوچھا، یہ کیا بلا ہے؟ داد مسکراہٹ دبا کر اسے دیکھنے لگا اور دل کیا کہ اپنا سر ہی پیٹ لے۔ یہ بابا نے تعویذ دیا ہے جسے صبح عالم کے جوس میں گھول کر دینے سے پہلے تمہیں 3 دفعہ یہ کہنا ہے کہ اس میں جو بھی لکھا ہے وہ سچ ہے۔ بس پھر اس جوس کو عالم پی لے، سمجھ تیرا کام ہو گیا۔ وہ اس کے کندھوں کے گرد بازو ڈالے اس کے سمت جھک کر رازداری سے بتا رہا تھا، ایسا کیا لکھا ہے اس میں؟ عارف نے مشکوک ہوتے تعویذ سے دھاگا اتارنا چاہا، داد نے گڑبڑا کر اس کے ہاتھ سے جھپٹا۔ او تو پاگل ہے، اگر دیکھ لے گا تو پھر یہ اثر نہیں کرے گا۔ اس کے غصے بھرے سخت رویے پر عارف کام بگڑتا دیکھ کر سنبھلا۔ نہیں ایسی بات نہیں، مطلب میرا تعویذ والا پہلا ایکسپیرینس ہے نا، تو یار مجھے خاک سمجھ آئے گی۔ وہ بیچارگی سے گویا ہوا، داد کو اس کی مسکین شکل پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ تو میرے یارا یہ داؤد آلف کس لیے ہے؟ کیا یہ اپنے دوست کی ذرا سی مدد نہیں کر سکے گا؟ وہ صداقت وری سے بولا۔ عارف نے اپنے دوست کو شکرانہ نظروں سے دیکھ کر گلے لگایا۔ اللہ کے بعد بس تیرا ہی تو ساتھ ہے اس وقت، اللہ سب کو تیرے جیسا یار دے۔ بہت خوش ہوں میں جب مجھے تیرے جیسا یار ملا۔ اسے خود میں بھینچتے وہ دل سے بول رہا تھا، اچھا اب بس کر اور میرا اعتبار کرنا۔ وہ اسے الگ کرتا منہ بنا گیا۔ عارف شرمندہ ہو گیا، اسے اپنے دوست پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ اس کے لیے اتنا کچھ کر رہا تھا۔ سوری یار، بس میں بہت ٹینس تھا نا۔ پشیماں ہوتا وہ اسے منانے لگا، اور داد اس سے ناراض ہو سکتا تھا بھلا، اسی لیے فوراً سے سر جھٹک کر اب وہ اسے سمجھا رہا تھا کہ کس طرح اسے صبح کسی بھی طرح عالم کے جاگنگ سے آنے سے پہلے یہ جوس میں گھول دینا ہے۔ اگر پکڑا گیا تو وہ عالم سے پکڑے جانے کے ہر خدشے سے چھٹکارا چاہتا تھا، تبھی اسے دیکھ کر فکر مندی سے بولا، اگر اتنا ہی ڈر ہے تو مجھے چکا دینا اس کارنامے سے پہلے، بلکہ میں خود آ جاؤں گا۔ نوازش۔ عارف مشکور ہوا۔ وہ سرشار ایک بار پھر اس کا شکریہ ادا کرتا اسے گلے لگا چکا تھا، اور دانت نے محبت سے اس کی پشت تپ تپائی۔ اداس نہ ہو، میسنی نہیں ہے تو کیا ہوا، میں تو ہوں نا، تیرا بھائی، تیرا یار، تیرا دوست۔ اس کے محبت بھرے لہجے اور ساتھ کا وہ قائل ہو گیا تھا، اگر میرا کام ہو گیا تو تیری اور بھابھی کی پیرس کی ٹکٹ میری طرف سے گفٹ، انجوائے کرنا پھر۔ وہ شرارت سے بولا۔ داد ہنسا۔ بیٹا ایسا تو نہیں رخصتی کے پارٹنر کھانے کے چکر میں ہو کہ سر سے دفع ہو جاؤں؟ اس نے مشکوک ہو کر گھورا۔ عارف کہا لگا اٹھا، گدے ہو گدے ہی رہنا۔ دھپ لگا کر وہ وہاں سے نکلا۔ یہ کیا ہے دہلیز پر ساری کاروائی دیکھتی پھٹی پھٹی آنکھوں سے نور نے داد کو کہا کہ عارف کے سننے کے خوف سے داد نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی پشت گھما دی۔ خبردار ایک لفظ بھی ادا کیا تو اسے بری طرح دمکایا۔ نور نے ملامت کرتی نظروں سے دیکھ کر اس کے پاؤں پر پاؤں مارا۔ بہت ہی کوئی، وہ چاہ کر بھی پہلے کی طرح اب اسے گالیوں سے نواز نہیں سکتی تھی، اور اس کی اسی بے بسی پر وہ کھلکھلایا تھا، بہت ہی کوئی رومانٹک بندہ ہوں قسم سے۔ ایک دم اس کے چہرے پر جھک کر شریر سے شرارت کرتا وہ پیچھے ہوا اور اسے وہیں بوکھلایا شرمایا سٹپٹایا چھوڑ کر وہاں سے سیٹی کی دھن گاتا آفس کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا نور؟ نرم میٹھی سی آواز توقع کے عین مطابق سمی کی ہی تھی، جو اس کے سرخ گھبرائے روپ کو دیکھتی پاس آئی فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، وہ سوچ رہی تھی کپڑے چینج کر لوں۔ اس نے بہانہ بنایا۔ اپنے کپڑے جھاڑتی وہاں سے جلدی سے نکلی۔ نور کے جاتے ہی گلا کھنکھار کر عارف نے سمی کو اپنی جانب متوجہ کیا، پر وہ ہوئی نہیں، کیونکہ اس کے قدموں کی آہٹ سے وہ پہلے ہی چوکنا ہو گئی تھی۔ کیا ایک کپ چائے کا مل سکتا ہے؟ بے بسی تھی لہجے میں، جسے محسوس کر کے وہ لب بھینچ گئی۔ جہاں سمی اس کی اب بدتمیزیوں سے بچ کر سکون کا سانس لے رہی تھی، وہیں عارف بہت بے چین تھا، کیونکہ ایک طرف عالم کا کوئی بھی
کڑوا گستیلا رسپانس نہیں ملا تھا اور نہ ہی کوئی اس کے کیے کی چوں چڑھا تھی۔ اسے لگتا تھا جیسے ایسے ہی نہ گزر کر بات ہی ختم ہو جائے۔ اس سوچ سے ہی دل اتاہ گہرائیوں میں ڈوب جاتا۔ ابھی تو کافی پی تھی۔ سمی نے حیرت سے مڑ کر اسے دیکھا۔ پہلے تو ایسا نہیں کرتا تھا، بلکہ ایک ہی وقت کی اس سے چائے لیتا تھا بس۔ اس نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا جن میں سرخی آہستہ سے تہ جما رہی تھی۔ مطلب کہ اب وہ چائے دینا چھوڑ رہی ہے۔ اس نے دکھ سے سوچا، عجیب تقاضے ہیں چاہتوں کے، بڑی کٹھن یہ مسافتیں ہیں۔ میں جس کی راہوں میں بچھ گیا ہوں اسی کو مجھ سے شکایتیں ہیں۔ شکایتیں سب بجا ہیں، لیکن میں کیسے اس کو یقین دلاؤں جو مجھ کو جاں سے عزیز تر ہے۔ اسے بھلاؤں تو مر نہ جاؤں۔ میں خاموشی کی انتہا میں کہاں کہاں سے گزر گیا ہوں، اسے خبر بھی نہیں شاید میں دھیرے دھیرے بکھر گیا ہوں۔ گمبھیر لہجے میں اس نے اس کے کانوں میں کہا۔ سمی اپنا سرخ چہرہ لیے موڑ گئی، رخ موڑ گئی، اور عارف اس کی نظریں چرانے پر جیسے پور پور زخم ہوا۔ تم لاؤنج میں بیٹھو، لا رہی ہوں۔ گہرا سانس بھر کر وہ بولی اور عارف کو جانے کیوں سراسر اپنی توہین لگی، جیسے جان چھڑوا رہی ہو۔ نو تھینکس، سرد تلخ لہجے میں کہتے وہ جھٹکے سے ملازمہ سے بریف کیس کوٹ جھپٹ کر وہاں سے نکلا۔ آری؟ سمی جو اس کے لہجے پر ساکت تھی بوکھلا کر مڑی، جب دیکھا تو گھبرا گئی۔ وہ کہیں جا رہا تھا، فل تیار، ایک ہاتھ میں بلو کوٹ تھامے، دوسرے میں بریف کیس۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا بہت دور ہو گیا اس سے۔ کہاں جا رہا ہے؟ اس کی آنکھوں میں ایک دم نمی تیر گئی۔ بلا اتنی سی بات میں کیا دکھ تھی روٹنے کی؟ وہ دے تو رہی تھی چائے اسے۔ اچانک اسے یاد آیا کل بھی اس نے اسے چائے نہیں دی تھی، حالانکہ وہ اس کے ہاتھ کی ایک دن بھی سونے سے پہلے چائے نہ پیے تو سر شدید درد سے پھٹنے لگتا تھا۔ وہ عادی ہو گیا تھا اس کے ہر کام اس کے ہاتھوں کی چائے کا۔ معلوم نہیں میم، سر سے صرف اتنا کہہ رہے تھے صبح تک پہنچ جائیں گے، ملازمہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی، اور سمی بے چین سی لب دبا کر دوپٹے کی مدد سے آنکھوں کی نمی صاف کرنے لگی۔ کیا ضرورت تھی اسے اگنور کرنے کی؟ اس کا دل بھاری ہونے لگا۔ اسے معلوم تھا اب اسے ساری رات سر درد سے نیند نہیں آئے گی، اور ضدی بھی بلا کہا دوسرے کے ہاتھ کی چائے دیکھ کر جیسے بپھر جاتا تھا۔ کچھ دن پہلے ہی کی تو بات تھی، اس نے ناراضگی میں ملازمہ کے ہاتھ کی چائے بنا کر اوپر پہنچا دی تھی۔ پتہ نہیں کیسے وہ اس چائے کو پہچان کر ہنگامہ کھڑا کر گیا، اور کتنے دن ناراض رہا اس سے، بلکہ چائے خود ہی بنا کر پیتا رہا۔ پر پھر جانے کیا ہوا، الٹا پھر خود ہی مان گیا۔ وہ بھاری قدم اٹھاتی سیڑھیاں چڑھتی اپنے روم میں جانے لگی۔ اس کا دل جیسے ہر چیز سے اکتا گیا تھا۔ کیا ہوا جانے عالم؟ سیڑھیوں کے اختتام پر کھڑے عالم نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما۔ پہلے تو سمی گڑبڑا گئی، پھر فل فور بھائی سے نظریں چرا کر مسکرائی۔ کچھ نہیں، بس تھوڑی سی تھک گئی ہوں، اس نے آہستگی سے کہا، ساتھ ہی سر عالم کے سینے پر ٹکا دیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا اپنے بھائی سے پوچھے کہ وہ کہاں گیا ہے، یوں اچانک اتنی جلدی میں کہ اس کے پلٹ کر پکارنے کا ہمیشہ منتظر رہا تھا، آج منہ پھیر کر انسلی کرتا نکل گیا تھا۔ پر وہ چاہ کر بھی پوچھ نہ پائی، بھلا کس لحاظ سے پوچھتی، کیوں پوچھتی؟ اس نے جو کیا تھا اگر عالم جان لیتا تو کیا نہ کرتا اس کے ساتھ۔ میں آرام کرنا چاہتی ہوں، تم بھی اب آرام کرو، جب سے آئے ہو کام سے چپکے ہوئے ہو۔ وہ سوچ کر ہال گئی اور بغیر اس کی جانب دیکھے کہہ کر اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ اسے جیسے عالم کی گہری نگاہیں اپنی پشت پر محسوس ہونے لگیں۔ وہ لب کچلتی رہ گئی اس بے دردی سے کہ اس کے منہ میں خون کا ذائقہ گھل گیا۔ میں نے عارف کو بھیجا ہے اسلام آباد، وہ کچھ دیر کی فلائٹ سے روانہ ہو جائے گا اور صبح تک آ جائے گا۔ موبائل کان سے لگائے وہ دوسری جانب موجود ہستی سے کہتا اپنے دھمکدار قدموں سے سیڑھیاں اتر گیا، پر یہ الفاظ سمی کے کانوں میں اتار گیا۔ سمیہ کے آگے بڑھتے قدم ساکت ہو گئے۔ اسے لگا جیسے عالم نے اسے سنانے کے لیے بتایا ہو۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا، ہاتھ پاؤں بری طرح کانپنے لگے تھے۔ خوف و ہراس سے اس نے ایک دم آگے بڑھتے ریلنگ سے جھک کر نیچے دیکھا، اور یہ دیکھ کر اس کا دل سکون کا سانس لینے لگا کہ وہ اب بھی کسی سے محو گفتگو تھا، ورنہ اسے لگا اگر آج اس کے بھائی جان گیا تو بھائی کا مان
کو توڑنے پر وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ یا اللہ، میں ہمیشہ آپ کی شکر گزار رہوں گی۔ گہرے سانس بھر کر خود کو پرسکون کر کے وہ آگے بڑھی۔ کاش وہ مجھ سے محبت کا خواہاں نہ ہوتا۔ وہ الگ منزل کی مسافر تھی، کیوں وہ راہوں میں یوں آ کر بکھرا تھا اس کے کہ نہ دھتکار سکتی تھی نہ ہی تھام۔ اس نے آنکھیں چھت سے ہٹا کر اسے دیکھا، چہرے پر دنیا جہان کی معصومیت سجائے، اپنے گال کے نیچے ایک ہاتھ کی ہتھیلی ٹکائے، آرزوں پر جھکی سجدہ ریز گھنی سایہ فگن پلکیں، گلابی لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ۔ وہ اپنی تمام تر خوبصورتی مدہوش سراپے کے ساتھ اس کی پناہوں، اس کے تنگ حصار میں بازو پر سر رکھے گہری نیند میں تھی۔ عالم جھک کر ماتھا چومتے اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کی لٹوں کو ہٹانے لگا۔ بیڈ کے ساتھ ہی سونے کے ایک بڑے اور جدید ماہرت سے بنے خوبصورت پالنے میں اس کا شہزادہ فاتح عالم سو رہا تھا، جسے جھلاتے جھلاتے جب وہ سو گیا تو آ کر اس کے حصار میں وہ چھپ کر سوئی تھی۔ یہ پالنا عالم ہرگز یہاں برداشت نہ کرتا اگر وہ اسے محبت کے انوکھے انداز سے نہ مناتی۔ اس نے وعدہ کیا تھا، اس سے اس کی محبتوں میں کمی نہیں آئے گی بلکہ اور بھی شدت آ جائے گی۔ عالم نے بھی سخت سرد آواز میں وارن کیا تھا کہ اگر اس کی محبت یا توجہ بھٹکی تو وہ خود اس فتنے کو نکال کر باہر ملازمین میں پھینک دے گا، اور یہ اس کی دھمکی بہت اثر رکھتی تھی کہ اس کے روم میں آتے ہی حور العین کی بوکھلائی بوکھلائی سی ساری توجہ اس پر ہی ہوتی تھی۔ عالم مبہم سا مسکرا کر اس کے چہرے کو دیکھا اور جھک کر اس کے ناک پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہاں سے لب ہٹا کر وہ اس کی گہری نیند میں چلتی سانسیں سننے، خود پر محسوس کرنے لگا۔ تمہاری اداؤں سے زیادہ مجھے تمہاری ان سانسوں کا رقص مبہوت کرتا ہے۔ اگر کبھی من ہو مائل کرنے کا تو ان سانسوں کو ذرا قریب لانا، عالم خود مہربان ہو جائے گا تم پر۔ سرگوشیانہ انداز میں کہتے آہستہ سے اس کی کمر میں بازو ڈال کر اسے اپنا پاس کیا۔ وہ اس کی مدھم سی سانسیں اور سعید کی آنکھ کی مانند جلساتی سانسوں سے الجھیں، تب وہ کسمسائی۔ ہاں، یہ حور العین اس سے اعتراف کر چکی تھی کہ اس کی قربت جان لیوا ہے۔ وہ اس کی دہکتی آغوش میں آ کر ریزہ ریزہ ہونے لگتی تھی، جسے سعید کافی مشکل سے سمیٹتا تھا۔ سونے دے عالم، اس کی گردن میں بازو ڈال کر وہ اس کے مزید قریب ہوتی، شانے پر سر ٹکائے ذرا سی مسکرائی اور پھر سے گہری نیند میں چلی گئی۔ سو جاؤ این عالم۔ ماتھے پر بوسہ دے کر اس نے اس کا سر تکیے پر ڈالا اور کمفرٹر درست کرتے وہ نائٹ سوٹ پر گاؤن پہن کر ڈوریاں کستے ہوئے روم سے باہر نکلا۔ داد نچلے پورشن میں اپنے روم میں سیٹ تھا اور سمی کا پہلے سے ہی اوپر روم تھا جو کہ عالم نے خود اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا۔ موبائل پر 2 منٹ پہلے کی شو ہوتی لوکیشن پر اس کا شکار تیار بیٹھا تھا اور اب اسے وہیں پہنچنا تھا۔ ایک نظر گھر پر ڈال کر وہ آفس کا ڈور دھکیل کر آیا اور سسٹم ایکٹیو کرتے اس نے اپنے شکار کو دیکھا۔ لوکیشن ٹھیک تھی، ٹائم بھی مناسب تھا۔ وہ عارب سے کانٹیکٹ کرتا، اس کی خیر خیریت دریافت کرتا، کام کی بابت جاننے لگا۔ وہ گیا تو 1 دن کے لیے تھا، پر اسے کوئی کام مزید پڑ گئے تھے جنہیں سمیٹتے اسے آج وہاں 3را دن تھا۔ اس نے اپنے بیتے ماہوں سال کی کارکردگی اور کامیابی ساری ایک فائل کی صورت بنائی اور اسے آرمی ہیڈ کوارٹر بھیجنے کے لیے عارب کو بھیج دیا۔ میں نے فائل پہنچا دی ہے، اب اپنے فلیٹ میں ہوں۔ عارب کی پرسکون آواز ماؤتھ پیٹ سے گونجی، پر عالم کافی زرک تھا۔ اسے دھوکہ دینا کیا عارب جیسے بندے کا کام تھا، جبکہ اسے دنیا کے بڑے سے بڑے حیوان نہیں ہرا سکے۔ فتح کے بعد عالم نے ایک خفیہ میٹنگ میں باقاعدہ آرمی سے ہاتھ ملایا تھا کہ وہ ایک ایسی سروس وجود میں لائے گا جو ہوگی تو ایک وحشت ناک پر ٹھیک راہ پر چلنے والوں کے لیے نہیں بلکہ ان اچھے انسانوں کی جان کے دشمنوں کے لیے، اس پاک وطن کے دشمنوں کے لیے وحشت ناک ہوگی۔ سب جانتے تھے بیسٹ ایک عام وجود نہیں جسے دنیا سے مٹا دیا جائے۔ اس کے زندہ ہونے سے کئی دشمن گڑ گڑا رہے تھے اس کے آگے، کیونکہ وہ خود ایک پاکستانی تھا۔ اوکے، تم صبح پہنچ جانا، وہ حکم دیتا رابطہ منقطع کر گیا۔ آفس سے نکلتے سسٹم ڈی ایکٹیویٹ کر کے وہ واپس روم میں آیا تو حور العین ویسی ہی گہری نیند میں تھی۔ ایک سرسری مگر گہری نظر اس کے سراپے پر ڈال کر وہ ڈریس لیتا باتھ روم میں گیا اور چینج کر کے باہر آیا۔ اس نے اپنا خنجر نکالا ہی تھا کہ نظریں بے ساختہ
पालने की तरफ उठी जहां वो भूरी आंखें उसी पर टिकी थीं। सईद की नजरें फातेह से हटकर अपने हाथ में मौजूद खंजर पर आईं और फिर फातेह को देखकर गहरी मुस्कुराहट से चलता बिल्कुल उसके सामने आ खड़ा हुआ। क्या देख रहे हो फितने? उसके पालने पर झुककर वो उस पर पहाड़ नुमा साया बन गया। फातेह का दिल किया अभी रोकर आवाज से अपनी माँ को उठाए और इस बड़े फितने के हाथ में मौजूद इस हैवानी हथियार को सामने ला दे जिससे वो अपनी माँ को महरूम रखा हुआ था। दिखाए उन्हें कि ये कितना बड़ा फ्रॉडी फितना खुद है। सबसे बड़ा फितना तो खुद है कि आपसे प्यार करने के ढोंग में ये देखो क्या छुपा कर आ रहा है। हाँ, ये गलती भी मत करना, क्योंकि अगर तुम्हारी आवाज से मेरी बीवी की नींद खराब हुई तो जो उसकी मेहरबानी से यहाँ सोने के पालने में पड़े हो ना, अगले ही लम्हे डस्टबिन में नजर आओगे। अब ये सोच कर तो हरगिज गलती मत करना कि मैं तुम पर मेहरबान हो गया हूँ, उसने बरवक्त उसके मुंह में फीडर डालते कहा। गुस्से से फातेह की छोटी सी सफेद नाक सुर्ख अंगारा हो गई और आंखों ही आंखों से जैसे उस बड़े फितने को वो ब्लास्ट कर देगा। मतलब अब वो उस पर उसकी हैसियत जताएगा कि वो उसकी मेहरबानी पर सोने के पालने में है। मेरी शहजादी ने मनाया ही कुछ इस अंदाज में कि अपने दुश्मन पर भी रहम खा गया। हालांकि ये मेरी फितरत नहीं है, पर वो इतनी ताकत जरूर रखती है कि सईद के इरादों को तहस नहस कर सके। वो एक नज़र सोई हुई ऐन पर डालकर फातेह से कह रहा था, और वो गैरतमंद बच्चा जो कब का अपने बाप को मरा हुआ तस्लीम कर चुका था, अब इस आदमी के अचानक कब्जे और उसकी माँ को छीनने, उससे यूं बेशर्मों की तरह इजहार करने, वो भी एक बेटे के सामने। उसका बस नहीं चल रहा था कि उसे उठाकर किसी पहाड़ के नीचे हमेशा के लिए फेंक आए और आकर अपनी माँ की आगोश में आराम भरी जिंदगी गुजारे। आखिरकार धन दौलत तो उस आदमी के बाद उसके नाम ही होनी थी, क्योंकि वो उसका बेटा ही तो था। फिर चाहे बेटा हो या ना हो, पर दुनिया के सामने प्रॉपर्टी के मामलात में तो जरूर ही था। अभी तो तुम यहाँ हो, वेट करो, नेक्स्ट ईयर का तुम इस रूम से ही आउट होगे और यहाँ हमारे बीच एक नन्ही शहजादी होगी, सईद आलिम की प्रिंसेस। बल्कि नेक्स्ट साल क्यों, न्यूज़ के आते ही यू नो आउट। उसने उंगली से यूं फेंकने का इशारा दिखाया जैसे रूम के बाहर फजूल सामान फेंका हो। अपनी इतनी तजलील तौहीन पर फातेह आलिम का हाल बिफर चुका था। गुस्से से उसने झटके से मुंह से फीडर निकाला। उसने पूरे जिस्म को ताकत देकर उस पर झपटने की कोशिश करते उसका मुंह नोचने की कोशिश की। नतीजतन वहीं का वहीं पड़ा रहा, बल्कि एक उल्टे कीड़े की तरह गिरा। सिर्फ अपने हाथ पांव ही झंझोड़ सका था और उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका था, कुछ भी नहीं। बेबसी सी बेबसी थी। गुस्सा उसका सवा नेज़े पर था। नाजुक सी सुर्ख स्किन सुर्ख लाल अंगारा हो गई थी। शाबाश, सो जाओ नन्हे मुन्ने फितने। महजूस होते उसकी बेबसी से उसके गाल को छूकर उसे मजीद ताव देता वहां से वो मुड़ा था, और वो सिर्फ उसे जाता हुआ देखता ही रहा, कुछ बिगाड़ नहीं पाया। वो तैयार होकर खंजर पीछे लगाता कोट पहनकर ऐन की तरफ आया। फातेह के वजूद में जैसे बिच्छू काटने लगे और जहर खुंद होकर उसने तिरछी निगाहें फेर लीं। सईद आलिम लुत्फ अंदोज होता हंसकर अपनी सोई हुई ऐन के गुलाबी गालों पर एक मोहब्बत भरा लम्स छोड़ता वहां से निकला, गम और गुस्से में कि अल्लाह ने उसे इतना छोटा क्यों बनाया। वह छोटा सा वजूद बाकी की रात आंखों में ही काटने लगा, जबकि ऐन उसके नरम गरम लम्स पर पुरसकून सी सो गई थी। मुझे माफ़ कर दो, ये मेरा कारोबार नहीं है, मैं तो एक मुलाजिम हूँ, एक मामूली सा खादिम। वो रोता उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था, जबकि सामने ही ट्रक रुका हुआ था। सर, ट्रक से 3 बरहना लड़कियां वसूल हुई हैं, कमसिन हैं, शायद कॉलेज स्टूडेंट। उनके साथ ज्यादती के बाद जिस्म को अपने हैवानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और उन्हें मारा पीटा भी गया है किसी भेड़िए की तरह। बाकी ट्रक में 30 गैर कानूनी मंशियात की पेटियां हैं। उसका आदमी मुअद्दब होकर उसे बताने लगा, बाकी के ट्रक किस रास्ते हैं। वो उस रोते हुए आदमी के सामने आया जो जज्बात पर बंध न बांध सका और अपने नफ्स की तस्कीन के लिए यहीं वीराने में ही ट्रक रोक गया। उसे लगा उस तक कोई नहीं पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ तो दूर दूर तक कोई जीरो ना था, और वो खुशी से ट्रक के दरवाजे खोलकर जब उन बेहोश लड़कियों की सिमत बढ़ा ही था कि अचानक ही
जाने कहाँ से सिया बड़ी सी गाड़ियां उसके ट्रक के सामने आ गईं और पहला निशाना उसके साथी का लेकर उसे बाहर खींच लाए। गहरी स्याही हर सू फैली हुई थी कि वो चाहकर भी अपने सामने खड़े उस देवनुमा वजूद को पहचान नहीं पा रहा था, बल्कि उसके सामने घुटनों के बल बैठा मुसलसल रो रहा था। उसकी बारोब सर्द भारी आवाज उसके वजूद में कपकपी तारी कर गई। उसे लगा शायद पुलिस का कोई बड़ा ऑफिसर है या किसी दूसरी फोर्स का बंदा है। तुमने सुना मैंने क्या कहा? उसके कंधे पर लात रखकर वो लबों से सुगार निकालता हुआ कुछ उसकी सिमत झुककर सर्द लहजे में बोला, जी हाँ। वो गड़बड़ाकर उसने रटे हुए तोते की तरह सब कुछ उगल दिया ताकि वो उसे यहाँ से जाने दें। ये लड़कियां कहाँ जा रही थीं? दूसरा सवाल पहले से तैयार था। ये बैरून मुल्क पार्टी के लिए गिफ्ट के तौर पर हैं। हर ट्रक में 5 लड़कियां मौजूद हैं। शहर के छोटे कॉलेज से उठाई गई हैं। वो रोते हुए जान बख्शने की भीख मांगता हुआ सब कुछ बताने लगा। मौत के खौफ से ये भी बता दिया कि उन्हें पहले ही उनका बॉस और ख़ास आदमी अपनी मंजूर नज़र रखते हैं। कुछ दिन बाद जब उकता जाते हैं तो बैरून ममालिक की पार्टीज को बतौर इनाम या तोहफा पेश कर देते हैं। कई के अंदरूनी अज़ा निकाल कर बेचे जाते हैं, जैसे कि दिल, गुर्दे, आंखें। अगर किसी के वजूद में कुदरती महक हो तो उन्हें मज़ीद आगे बेचकर उनसे एक नशा आवर खुशबुएं परफ्यूम बनती हैं जो लाखों नहीं करोड़ों तक सेल होती हैं। उसकी सारी बातें सुनकर सईद ने गहरा सांस भरा। अब इंसान कहाँ रहा था? इंसान ने हैवान से रेस लगा ली थी और वो इसमें कामयाब भी होना चाहता था। इंसानियत नहीं, अब कामयाबियां देखी जाती हैं, चाहे हैवानगी में हो या पैसे में। नाम में बदनाम हैवान। यहाँ तो इंसानियत के ही अलग रंगों रूप आ गए हैं। आलिफ का बस नहीं चल रहा था उसके वजूद के 100 टुकड़े करते, पर इस वक्त उनके सामने सईद मौजूद था। वो चाहकर कोई गुस्ताखी या पहल नहीं कर सकते थे। मैंने सब कुछ बता दिया है, अब मुझे जाने दें प्लीज। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, बल्कि यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा। वो रोता हुआ हाथ बांध गया। मेरे छोटे बच्चे बीवी हैं इंतजार में। अगर शौहर तुम्हारे जैसा हो तो बीवी के लिए इंतजार अच्छा होगा और बच्चों के लिए यतीम लकब। वो बर्फीले लहजे में बोलता अपना पाँव नीचे रखकर उसने आलिफ को इशारा दिया, जिसने बिफरे हैवान की तरह झपट कर उस आदमी के मुंह में उसके मुंह से बड़ा पत्थर ठूस दिया, जिससे उसकी ना सिर्फ बाँछें बल्कि हलक तक मुंह भी लहूलुहान हो गया था। आंखें उबल कर बाहर को फड़फड़ाहट मुजाहमत बुलंदियों पर आ गई थी। उसकी गूं का इस बिफरे इंसान पर जरा बराबर भी असर नहीं कर रही थी। जब पत्थर उसके हलक में अटका तब सईद ने अपना सुगार आदमी के हवाले करते पीछे से खंजर निकाला, जिस पर चमके हर्फ सईद आलिम साफ वाज़िह हुए अंधेरे में भी, और उस आदमी की आंखों के सामने जैसे जमीनों आसमान एक होकर उसके ऊपर गिरे थे। उसके मुंह की बाँछें पत्थर की वजह से चिरती जा रही थीं और दर्द से उसका दिलो दिमाग सुन्न हो गया था। वो चीखना चाहता था कि सईद, हाँ बीस्ट वापस आ गया है। हाँ बिल्कुल बीस्ट। आलिफ ने चमकती आंखों से उसकी हरकत से महसूस होते सरगोशी में उसके कान में सीसा उंडेला। उसे हकीकत में अपना आप जहन्नुम की दहकती आग में महसूस हुआ जब उसने हाथ बढ़ाकर बगैर कपकपाए उसकी आंखों में पूरा खंजर उतार कर नीचे की सिमत पूरी ताकत से सफर करने लगा। उसके हलक में मौजूद पत्थर से टकराया, पर उसने असर नहीं लिया। महज लम्हा भर कर रुका और फिर पूरी तवानाई से हलक पार करता गया। उस वजूद से रूह परवास हुई और उस हैवान ने बगैर कपकपाए सड़क के बीच उसके अज़ा निकाल कर बाहर रखे। पुलिस को इत्तला कर दो। लाश की तफ्तीश के लिए वो हुक्म देता, ग्लव्स और कोट उतार कर अपने आदमी के हवाले करता। खंजर हस्ब आदत उस वजूद के साथ फटे कपड़े पर साफ करके लंबे डग भरता हुआ वहां से जाकर अपनी गाड़ी में बैठा। आलिफ ने एक सरसरी नजर इस मंजर पर डाली। सुनसान सड़क के बीचों बीच रुके ट्रक के सामने वो टुकड़ों में बटा इंसानी वजूद एक गंध के ढेर की तरह जमा हुआ रखा था, और उसके ऊपर ही उसका सर, जिसकी आंखों की जगह गहरे गड्ढे थे, खून को जमीन जज्ब करने से इंकारी थी, तो वहीं सुर्ख लहू का नन्हा सा तालाब बन गया था। वो पुर इसरार सा मुस्कुराया कि ये मंजर फिर हर न्यूज़पेपर स्क्रीन की जीनत बनेगा। बीस्ट की वहशत।
0Z اور 2K کی ٹیم پر میری نظر ہے۔ میں نے 0Z کے بھائی کو اغوا کیا تھا اور اسے اگلوایا اس پرفیوم کے بابت۔ یہ بندہ سچ کہہ رہا تھا۔ ان دونوں ٹیم کا آپس میں کانٹیکٹ ہے۔ یہ پاک سمیت مختلف ممالک سے لڑکیاں اٹھاتے ہیں اور وہ اس کے پاس آ کر بولا۔ سعید پرسوچ انداز میں سر ہلا گیا۔ کل صبح میٹنگ ارینج کروانا جب عارف پہنچ جائے، وہ کہہ کر گاڑی گھماتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ عارف ایک سرسری نظر وہاں ڈال کر اپنے آدمی کو چلنے کا اشارہ کرتا وہاں سے دور ہوا، پر اس سے پہلے انہوں نے نظریں پھیر کر ان لڑکیوں پر احتیاطاً چادریں ڈال دی تھیں۔ ان کی گاڑیاں دور تھیں۔ جب ارمان کے ساتھ ایس پی اور ڈی ایس پی کی گاڑیاں وہاں پہنچی تو وہ بے فکر ہو کر روانہ ہوئے۔ یو ایس پی میں بیان ریکارڈ عارف نے ہیڈ کوارٹر بھیجا اور وہاں آفیسر سے چند پوائنٹس پر ڈسکس کرتے وہ سعید کے کچھ دیر بعد ہی گھر پہنچ کر فریش ہوا۔ واپس بیڈ پر آیا تو اس کی طرف پشت کیے پڑی نور العین کو دیکھا۔ بونی؟ وہ گہرا سانس بھر کر اسے اپنے حصار میں لیتا آنکھیں موند گیا۔ داد؟ وہ اس کے تنگ حصار میں غصے سے چیخی، پر اس کی مزاحمت کا اس پر الٹا ہی اثر ہوا۔ اس نے مزید حصار اپنا کس لیا کہ اس کی سانسیں جیسے سینے میں ہی اٹک گئیں۔ نڈھال ہوتے اس نے اپنی مزاحمت ترک کر دی اور اسی حالت میں آنکھیں موند گئی۔ اسے اب عادت ہو جانی چاہیے تھی اس کے کمینے پن کی، پر وہ تھی کہ اس سے اختلاف پر اڑی رہی۔ بھلا وہ اس سے کبھی جیت سکی تھی؟ میری بونی، وہ محبت نیند کے خمار میں بڑبڑایا۔ نور کا دل چاہا اس کے بال نوچ لے، پر اس وقت اس کا خود نیند سے برا حال تھا۔ کہاں اب اس وہ جھنبیلے میں پڑتی۔ اس کی بھاری ٹانگوں کا وزن، بھاری بازو اس چھوٹے سے نازک روئی سے وجود کو باندھے ہوئے تھے، اور اب اسے مزاحمت نہ کرتے دیکھ کر مندی آنکھوں سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ بس جلدی سے بونے بونیاں آ جائیں۔ اس کی خواہش پھر لبوں پر آئی اور نور کو پریشانی ہونے لگی۔ اس کے اندر وسوسے پھر سے سر اٹھانے لگے کہ اگر وہ ماں نہ بن سکی تو اس کے پاس ابھی خوشخبری کیوں نہیں آ رہی۔ وہ اس کے ہاتھوں کو دیکھتی چھت کو گھورنے لگی۔ جب سوچ سوچ کر تھکی تو اس کی سمت کروٹ بدلتی متوجہ ہوئی۔ اس کے گالوں پر شیب کی نلاہٹ اسے بہت پسند تھی۔ اس کی پلکیں، کھڑی مغرور ناک، اس کے لب۔ نور نے مسکراتے انگلی اس کے لبوں پر رکھی۔ وہ سو رہا تھا تو اس کی ہمتیں بڑھی تھیں اور انگلیوں کے پور اس کے لبوں پر گھماتی، اس کے گال پر نلاہٹ محسوس کرتی، جھک کر ماتھے پر بوسہ دیتی، اس کے شانے پر سر ٹکا کر سکون سے آنکھیں موند گئی۔ داد نے مسکراتے اسے دیکھا اور محبت سے سمیٹا۔ وہ تھی ہی ایسی، اظہار کرنے سے ڈرتی اور غصے سے جھپٹنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتی۔ اسی لیے تو اسے اس کی بونی پسند تھی کہ وہ اس سے لڑ کر اس کے اندر زندگی کو جگائے رکھتی تھی، اسے سکون دیتی تھی، محبت دیتی تھی بغیر جتائے۔ اس نے زور زبردستی سے اسے حاصل نہیں کیا تھا بلکہ اللہ سے مانگا تھا، اور اس کا نصیب اسے مل گیا تھا اس چھوٹی بونی کے وجود کی صورت میں، اس خوبصورت دل رکھنے والی بونی کی صورت میں۔ وہ تو بس یہی سوچتا تھا کہ یہ اتنی چھوٹی کیوٹ ہے تو اس کے بچے کیسے ہوں گے۔ ظاہر ہے بونی کے بچے بونے ہی ہوں گے۔ اس کے دماغی تصور میں چھوٹی چھوٹی سرخ گلابی لڑکیاں لڑکے بھاگتے کھیلتے نظر آئے۔ ہاں ہاں ہاں، وہ سوتے ہوئے بھی کہا لگا گیا کہ گنودگی میں جاتی ہوئی نور اچھل کر ہراساں ہوتے اسے دیکھنے لگی۔ داد؟ اس کے گال کو چھو کر دھک دھک کرتے دل کے ساتھ اس نے پکارا، پر وہ گہری نیند میں تھا۔ کیا نیند میں کہہ لگا رہا ہے؟ اس کی پریشانی حد سے سوا تھی۔ وہ عجیب کشمکش میں گڑی، پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگی اور داد پلکوں کی اوٹ سے اس کی بوکھلائی حالت پر دوسرا کہا دبائے اب سونے لگا تھا۔ وہ گھر لوٹا اور اپنا خنجر آفس میں موجود الماری کے دراز میں سنبھال کر رکھے اسے لاک کر کے باہر آیا اور سیڑھیاں چڑھتے روم میں جانے لگا ہی تھا کہ بے خیالی میں اس کی نظریں سمی کے روم کی طرف اٹھیں۔ وہ چونکا، روم کی لائٹ روشن دیکھ کر۔ کیا وہ اس وقت جاگ رہی ہے؟ جانے سے پہلے بھی اس کا روم ایسے ہی روشن تھا، اور اب جب وہ 3 گھنٹوں بعد لوٹا تھا تب بھی اس نے احتیاطاً اپنے اوپر نگاہ ڈالی۔ وہ پہلے ہی ہور کی وجہ سے خود کو خون کی چھینٹوں سے صاف رکھنے کے لیے اوور کوٹ پہن کر کام انجام دے چکا تھا۔ پھر بھی اس نے ایک نظر ضرور دیکھنا چاہا کہیں کوئی چھینٹ آ ہی نہ گئی ہو کپڑوں پر۔ وہ ٹھیک تھا،
कोई दाग धब्बा ना था कपड़ों पर। कोट बाजू पर डालकर उसने साइड में इस पर रखा और कफ फोल्ड करते वो रूम के पास आकर हल्के सुरों में नॉक करने लगा। सिमी। उसकी भारी आवाज पर सिमी बौखला गई, पर दूसरे ही पल उसने जल्दी से चेहरा साफ करते अपना हलक तर किया और खंखार कर जवाब दिया। जी। सईद जी की मध्यम आवाज सुनते दरवाजा धकेल कर अंदर दाखिल हुआ तो नजरें जाए नमाज पर बैठी सफेद दुपट्टे के हाले में दमकते रोशन चेहरे वाली इस खूबसूरत अपनी बहन की तरफ उठी। जाने आलिम, जाग रही हूं अभी तक? वो बूट से पांव आजाद करवा कर चलता उसके पास आया और तकिया उठाकर आकर उसके पास ही लेटता गोद में तकिया रखकर उस पर अपना सर रख लिया। सिमी ने मुस्कुराते झुककर उसके माथे पर बोसा दिया। वो उसके लिए एक बच्चे की तरह था, जैसे माँ के लिए उसका बच्चा, वैसे ही समिया के लिए उसका आलिम। नींद नहीं आ रही थी तो उसने तस्बीह सामने की। आलिम ने उसके हाथ चूमे। सोएंगी तो नींद आएगी ना मेरी जान, वो मोहब्बत से बोला। सिमी सुर्ख चेहरे से नजरें चुरा कर सामने देखने लगी। सईद की नजरें पास रखे कुरान पाक पर गईं, जो सुर्ख कपड़े में लिपटा हुआ था। जरूर वो पढ़कर अब तस्बीह पढ़ रही थी। तुम मुझसे कुछ मांगती नहीं सिमी, उसने शिकवा किया। सिमी का दिल जैसे डूब सा गया। मेरे भाई मैं क्या मांगू? मुझे रब ने बिन मांगे ही तो इतना कुछ दे दिया है। मेरे लिए तो तुम और शहजादी की जिंदगी की सारी खुशियां ही मेरी खुशियां हैं, और उस बेनियाज रहमान रब्बे पाक ने मेरी झोली भरकर मुझे एक छोटा सा शहजादा भी दे दिया है। क्या अभी भी कुछ मांगने के लिए रह गया है? मेरी खुशियां तो पूरी हैं, सब तो है पास। वो उसके माथे पर हाथ फेरती हुई अपने नरम नफीस लहजे में गोया हुई। उसके बोलने का अंदाज ऐसा होता जैसे सामने वाले के अंदर ठंडी ठंडी बर्फ उतर जाए, और ये सिर्फ उसकी शहजादी और शहजादे के लिए होता था। बाकियों से वो कम ही मुखातिब होती थी। अपने लिए कुछ नहीं मांगती, उसने कुछ ताखीर के बाद नजरें उसके सभी चेहरे पर टिका कर पूछा, जहां आसूदगी ही आसूदगी थी। पर उसके सवाल पर यकलख्त जर्दी फैल गई। उसका दिल ज़ेरो ज़बर हुआ, सीने में डूब सा गया। जाने वो क्या पूछना चाहता था कि आंखें पानियों से भर आईं और नजरें झुक गईं, जैसे बड़ा गुनाह कर लिया हो। हाँ, ये उसके सामने गुनाह ही तो था कि उसका भाई जिस लड़के के सहारे उसे छोड़ गया था, उसने जबरदस्ती उससे निकाह कर लिया। और आज जब उसका भाई लौट आया था तो वो चाहकर भी उसकी बाबत उसे कुछ नहीं बता पा रही थी। ये एक भाई से धोखा ही तो हुआ था ना, एक बहन का। उसका वजूद भर भर रेत मानंद बिखरा, वो जैसे अथाह गहराइयों में गिरी थी। ये सोच ही सुहाने रूह थी कि वो अपने भाई से एक गद्दार को छुपा रही थी, पर वो क्या करती? बेबसी ही बेबसी थी। उसके पास सिर्फ अल्लाह को पुकारने के अलावा कोई राह निजात नहीं थी। मेरे लिए तुम्हारी ही खुशी अहम है, तुम्हारी खुशी ही तो मेरी खुशी है। उसकी चौड़ी पेशानी से बाल संवारते वो मोहब्बत से बोली। गला भर आया था, आवाज जैसे भीग गई थी। और मेरे लिए जो तुम्हारी खुशी अहम है उसका क्या सिमी? मैं तुम्हारी जिंदगी को मजीद आजमाइशों की नजर नहीं कर सकता। मैं तुम्हें अब हर हाल में खुश और मुतमईन अपनी जिंदगी में आसूदा देखना चाहता हूँ सिमी। मैं वो उसकी सफेद गुलाबी हथेलियां देखता हाथ लबों से लगाकर उसके चेहरे को देखने लगा, और आखिरी जुमला जानबूझकर छोड़ गया। सिमी ने चौंक कर उसकी बुरी आंखों में देखा, और वो जैसे उसकी रूह में उतरने लगी। बैक वक्त वो घबराई। जाओ सो जाओ, इतनी देर क्यों जाग रहे हो? शहजादी अकेली है, जाओ। वो उसे उठाने लगी, हालांकि वो समझ रहा था कि वो कतरा रही है। वो नहीं उठा, वैसा ही पड़ा रहा कि सिमी ने थक कर उसे देखा। जवाब दे, वो काफी सपाट होकर बोला। वो जानती थी कितना जिद्दी है, हरगिज नहीं मानेगा, इसीलिए उसे हिम्मत हारनी पड़ी। फिर तुम खुश रहो, तुम्हारी बहन खुश है बहुत। उसके गाल पर हाथ रखते उसने कहा, और आजमाइश की बात तुम खूब कर रहे हो। क्या तुम्हें मालूम नहीं, जिंदगी एक आजमाइश होती है? तुमने सूरह कहफ में वाजिया पढ़ा होगा कि जिंदगी एक आजमाइश है। वो उसे समझाने लगी। आलिम उसके साथ जैसे यहीं सारी जिंदगी गुजारने के लिए इरादा बांध आया था। नहीं, आप बताएं, फिर मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, वो उसे देखता बोला। सिमी चौंकी। वो पूछने के लिए पहले कतई किसी की राय नहीं लेता था, फिर आज ऐसा क्या था? बहरहाल वो उसकी फरमाइश पर लब्बैक कहती उसके माथे का बोसा लिया। कहफ के मायने गार के हैं। इस सूरत में गार वालों का किस्सा बताया गया है। इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरह कहफ रखा गया है।
واضح رہے اس صورت میں سب سے پہلے یہی بتایا گیا ہے کہ دنیاوی زندگی ایک آزمائش ہے، وہ بتانے لگی تھی، اور سعید کا بال بال ہمہ تن گوش ہو گیا تھا۔ وہ اپنی سماعتوں، اپنے حواس، احساسات اس کے سمت متوجہ ہوا، جیسے دنیا سے غافل ہو کر۔ سمی اس کے احساسات سے دو چار کیفیت سے آگاہ تھی، تبھی اس کے گال پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ تمہیں یاد ہے سمی، اماں نے ایسے ہی ہمیں یہ صورت پہلے بھی سنائی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ کبھی شکوہ مت کرنا، کیونکہ ہم سے پہلے بھی بہت سے لوگ آزمائش سے گزر چکے ہیں، جن کا سورہ کہف میں واضح ذکر ہے، اور آزمائش اللہ اپنے پیارے بندوں سے لیتا ہے۔ وہ آنکھوں سے اس کے نورانی چہرے کو دیکھتا ہوا بولا، لہجے میں بیتی زندگی کی کرچیاں تھیں۔ ہاں، انہیں یاد تھا جب وہ چھوٹے تھے اور تہجد کے لیے اٹھ کر وہ تہجد ادا کر کے بھاگ کر اپنی ماں کے پاس پہنچے تھے۔ تب سعید نے شکوہ کر دیا تھا، اماں، محلے میں سب اچھا اچھا کھاتے ہیں، ان کے ابا اتنے اچھے پیارے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ایسا کیوں؟ ہم پر اتنی آزمائشیں کیوں؟ آپ نے کہا اللہ پاک کے ہم لاڈلے ہیں، پھر ہم اماں بھوکے کیوں سوتے ہیں؟ اچھے کپڑے دوسرے بچوں کی طرح کیوں نہیں پہنتے؟ اچھا اچھا کیوں نہیں کھاتے؟ یہ محض عالم کے نہیں، اس کی بہن کے بھی سوالات ہوتے تھے۔ وہ دونوں غمگین ہو کر سوچتے، پھر اپنی ماں کے پاس پہنچ جاتے۔ وہ تب چھوٹے تھے، بالکل ناسمجھ، پر جب ان کی ماں نے انہیں بتایا کہ تہجد کے وقت اللہ بالکل اپنے پیارے بندے کے پاس آ جاتا ہے اور اس کے عشق کو خود عشق سے جواب دیتا ہے۔ عشق تو محبت کا سب سے بلند درجہ ہے، اور جب محبت میں درجہ عشق پر فائز ہو جائے تو ہر طرف محبوب ہی محبوب ہوتا ہے۔ تہجد اللہ سے عشق کی علامت ہے، اور عشق ہر انسان کو نصیب نہیں ہوتا۔ اس درجے کو پہنچنے کے لیے اپنا آپ مارنا پڑتا ہے، خاک ہونا پڑتا ہے، سونے کو کندن ہونا پڑتا ہے، تب جا کر ملتی ہیں ایسی خوبصورت ملاقاتیں۔ تہجد تو عشق کی نماز ہے، نصیب ہار جاتا ہے تہجد کی نمازوں کے سامنے۔ انہوں نے مزید دونوں کو بتایا کہ تہجد اللہ پاک کی لاڈلی عبادت ہے، تو سوچو اس کے پڑھنے والا اللہ پاک کا کتنا لاڈلا ہوگا۔ تب سے انہوں نے کہا تھا کہ کیا ہوا ابا کے لاڈلے نہیں، پر وہ اپنے اللہ کے لاڈلے تو ہو سکتے ہیں نا، وہ اپنے اللہ سے عشق کریں گے۔ اور پھر دونوں نے تہجد پڑھنا شروع کی تھی، اللہ کے قریب ہونے، اس کے لاڈلے بننے کے لیے۔ وہ سب سے کہتے تھے کہ کیا ہوا اگر ان کے ابا انہیں نہیں پسند کرتے، وہ ان کے لاڈلے نہیں، وہ اللہ پاک کے لاڈلے ہیں۔ اور پھر ہم عمر بچے انہیں حالات کے طنز مارتے کہ اگر اللہ کے لاڈلے ہو پھر اللہ نے تم لوگوں کا یہ حال کیوں رکھا ہے۔ تب دل برداشتہ ہو کر اپنی ماں سے ان آزمائشوں کا شکوہ کیا تھا۔ ہم نے زمین کی چیزوں کو اس زمین کے لیے باعث رونق بنایا تاکہ ہم لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں سب سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ القرآن۔ وہ کہنا شروع ہوئی، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے، اور وہ بڑے غور سے اسے سننے لگا، جیسے تپتی ریت سے ایک قدم قد آور چھاؤں دار درخت تلے آ گیا ہو۔ سورہ کہف میں 4 قصوں اور آزمائشوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان ہر ایک قصے میں ان آزمائش سے حفاظت اور بچاؤ کا طریقہ موجود ہے جو ہر کسی کو پیش آتی ہیں، اور تقریباً سورت کے درمیان میں ابلیس شیطان کا ذکر کیا گیا ہے جو انسان کا کھلا دشمن ہے اور راہ راست سے بھٹکاتا ہے۔ نمبر 1، غار والوں کا قصہ۔ نمبر 2، 2 آدمی اور 2 باغ والوں کا قصہ۔ نمبر 3، موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ۔ نمبر 4، ذوالقرنین کا قصہ۔ اس صورت میں سب سے پہلے دین و ایمان میں پیش آنے والی آزمائش کا ذکر ہے۔ غار والوں کے قصے سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ انسان اپنے دین و ایمان کے بارے میں فتنے اور آزمائش میں ڈالا جا سکتا ہے، پر اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ کی رسی مضبوطی سے تھامے رہے۔ دین و ایمان کی آزمائش سے بچنے کا ایک اور طریقہ اللہ نے بتایا کہ انسان نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے تاکہ غفلت نسیان کی صورت میں وہ اس کی تنبیہ کریں، یاد دہانی کی صورت میں وہ اس کی مدد کریں، اور راستے بھٹکنے کی صورت میں وہ اسے راہ راست پر لائیں۔ اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجیے جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں، اور دنیاوی زندگی کی رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں یعنی توجیہات ان سے ہٹنے نہ پائیں، اور ایسے شخص کی کہا نہ مانیں جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہو، اور وہ اپنی نفسیات کی خواہش پر چلتا ہو اور اس کا یہ حال حد سے گزر گیا ہو۔
سورہ کہف کا دوسرا حصہ مال اور اولاد کی آزمائش کے بارے میں ہے۔ دو باغ والوں کا قصہ، جن میں ایک بہت غریب اور دوسرے کو اللہ پاک نے بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا۔ اس کے پاس رزق کی فراوانی تھی۔ ان سارے انعامات و کرامات پر اللہ کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے اس نے نہ شکری اور نہ قدری کا راستہ اختیار کرتے ہوئے یوم آخرت کا انکار کر دیا اور اپنے مال و دولت پر ناز اور غرور کیا۔ چنانچہ مال و دولت اس فخر اور مباحات کی پاداش اور لوگوں کے سامنے غرور و تکبر کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے باغوں کو تباہ و برباد کر دیا اور اسے لوگوں کے لیے سامان عبرت بنایا۔ مال اور اولاد تو دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے ہاں بدرجہ بہتر اور امید کے لحاظ سے بھی بہت بہترین ہیں۔ تیسرے قصے میں علم کی آزمائش کا ذکر ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے پوچھا، سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں ہوں۔ تو اللہ پاک نے ان کی سرزنش کی، کیونکہ جواب میں انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ ہی سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے انہیں بتایا، ہمارا ایک بندہ خضر ہے جو دو دریاؤں کے سنگم پر رہتا ہے، اس کے پاس جو علم ہے وہ تمہارے پاس نہیں۔ لہٰذا علم کی آزمائش سے محفوظ رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کے لیے واضح و خاکساری اختیار کرے اور ہمیشہ اللہ کے اس فرمان کو یاد رکھے، اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ چوتھے قصے میں بادشاہت و سلطنت اور جاہ و منصب کے فتنے کا ذکر ہے۔ ایک نیک بندے ذوالقرنین کا قصہ بیان کیا ہے، جس کے پاس مشرق سے لے کر مغرب تک کی حکمرانی اور اسباب و وسائل کی فراوانی تھی، مگر اس بندے نے زمین پر فساد کی بجائے اصلاح کا کام کیا اور غرور و تکبر کرنے کی بجائے تواضع و خاکساری کا راستہ اختیار کیا۔ اور ایک قوم کے لوگوں نے جب ان سے شکایت کی کہ یاجوج ماجوج زمین پر فساد پھیلا رہے ہیں، اسی لیے آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دیجیے تاکہ ہم لوگ یاجوج ماجوج کے فتنے اور فساد سے محفوظ رہیں۔ اور آپ نے بلا اجرت وہ دیوار تعمیر کر دی اور یاجوج ماجوج قید ہو گئے۔ اسی طرح تا قیامت قید رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں نکلنے کی اجازت نہ دے۔ اس صورت کے آخر میں اللہ پاک فرماتے ہیں، تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ آیت نمبر 110۔ مختصراً دنیا کی آزمائش اور فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ پاک کی رسی مضبوطی سے تھامے رکھیں اور یاد رکھیں کہ یہ دنیا متاع قلیل ہے اور آزمائش اللہ کے پیاروں سے ہی ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھنا میرے شہزادے کہ تمہاری بہن ان آزمائش سے کبھی کمزور نہیں پڑے گی۔ اسے اپنے مالک، اپنے رحمان الرحیم پر یقین کامل ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں کرتا، نہ ہی اس کے جو حقیقی بندے ہیں اس کی رسی کو چھوڑتے ہیں۔ اس کے لہجے کی مٹھاس میں عالم آنکھیں موندے سنتا ٹھنڈی چھاؤں میں پڑا تھا۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھے پڑا ہو، اس کی چھاؤں میں ہو۔ یہ بہنیں بھی کیسی نعمت ہوتی ہیں، بھائیوں کے لیے جان دینے والی، اپنے بھائیوں کے لیے اپنی اولاد جیسی محبت مٹھاس رکھنے والی۔ سمی، پہلے غار کے قصے میں فتنے اور فساد سے بچنے کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے، اگر اس وقت کوئی اس بچاؤ کے طریقے کو اپنانا چاہتا ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ یا وہ نیک وجود اسے اپنی صحبت میں رکھے گا یا دھتکار دے گا؟ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے الفاظ کا چناؤ کیا۔ اس کے گھنے بالوں میں انگلیاں گھماتی سیمی نے کچھ ٹھٹک کر اسے دیکھا، پر اس کی آنکھیں بند تھیں اور چہرہ بے تاثر، جس سے وہ کوئی مطلب یا پس معنی اخذ نہ کر پائی۔ بہرکیف اس کے سوال کا جواب دینا اس پر فرض تھا۔ وہ دین و ایمان کی بات تھی جسے وہ نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ کیوں دھتکار دے گا شہزادے؟ اللہ پاک کے نیک بندے کبھی اس کے پیارے بندوں کو نہیں دھتکارتے، بلکہ انہیں راہ راست پر لانے کی جدوجہد میں ہوتے ہیں۔ پھر اگر جو چل کر ان کے پاس آئے وہ تو ان کی خوش بختی ہوگی کہ اللہ پاک نے اپنے بندے کو اس کی صحبت کے لیے چنا ہے۔ یقیناً اللہ کو اپنے نیک بندے کی صحبت بہت بہتر لگی ہوگی، اسی لیے ہی تو اس نے اپنے دوسرے بندے کو راہ راست پر لانے کے لیے اس کی صحبت کا خیال دل میں دیا۔ بہرحال جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اللہ کی راہ کی طرف بڑھتے بندوں کی ہمت بڑھاتے، ان کی مدد کرتے ہیں، دھتکارتے نہیں۔ وہ جو کوئی بھی ہے اگر اللہ کی راہ پر جانا چاہتا ہے اور اللہ کے نیک بندے کی صحبت چاہتا ہے تو وہ بے جھجک جائے اس کے پاس۔ اللہ کے بندے دھتکارتے نہیں، تھامتے ہیں۔ وہ جواباً متبسم سی گویا ہوئی، پر اگلا سوال اس پر آسمان ٹوٹ کر برسنے کے موافق تھا۔
تمہیں عارف کیسا لگتا ہے سمی؟ اس نے اچانک ہی سمی کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ وہ اپنی ہستی سمیت ہل کر رہ گئی، آنکھوں کے سامنے جیسے دھند سی چھا گئی۔ اس نے آنکھیں کھول کر متبسم نظروں سے اس کے دھواں دھواں چہرے کو دیکھا۔ وہ خاموش تھی، بالکل خاموش، سامنے دیکھتی۔ اس کے دور دور تک یہ خام و خیال میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس سے یہ سوال بھی کرے گا۔ اس کا دل سست ہو کر جیسے دھڑکنا بھول رہا تھا، ہاتھ یکلخت ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ کئی لمحات یوں ہی ساکت بیٹھی سمی کو دیکھتے گزر گئے۔ وہ کچھ بھی نہیں بول رہی تھی اور عالم اب جواب کا منتظر اس کی ٹھنڈی ہتھیلیاں اپنے سامنے پھیلائے دیکھ رہا تھا۔ جواب دو سمی، میں منتظر ہوں، وہ آہستہ سے بولا۔ سو میرے عزیز لسنرز، دیٹ واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ، ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔